अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। कहते हैं कि जो मुक्का या थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए ना, वो अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत भी इसी ज़रबुल मिसल की अमली तस्वीर बनी हुई है और वो अपना ही मुंह लाल करने में लगी हुई है, जिसकी वजह मौलाना फजलुर रहमान का वो खिताब है जो आज से ठीक 4 रोज़ पहले उन्होंने कसूर में किया। लेकिन आप इसे ट्रेजिडी कहें या लतीफ़ा समझें कि 2 दिन तक हुकूमत वो सोती रही और फिर 2 दिन बाद हुकूमत को इस ख्वाब गफलत से जगाया गया, जिसके लिए अगर मुक्का या थप्पड़ नहीं ना तो कम से कम एक ज़ोरदार झटका ज़रूर दिया गया है, जिसका करंट वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयानात में नमूदार हुआ और इस्तेहकाम ब्रिगेड से होता हुआ वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी तक पहुंचा और फिर देखते ही देखते पूरे हुकूमती सर्किट में फैल गया। जाहिर है मौलाना के बयानात पर खामोशी इख्तियार करने वाले बेजान सियासी मोहरों को उनकी असल औकात याद दिलाई गई है कि हम तुम्हारा बोझ उठा उठा फिरें, बेजा तनकीद का सामना करें, लेकिन जब हम पर सियासी हमला हो और तुम सत्तू पीकर सो जाओ। यही वजह है कि इस सख्त पैगाम के बाद अब मौजूदा निज़ाम के तमाम सियासी बेनिफिशरीज हस्बे ज़ायका और हस्बे ज़ौक़ मौलाना पर तबर्रा करने के लिए ऐसे सामने आए हैं कि किसी की आंखें सॉकेट से बाहर आ रही हैं तो किसी की ज़बान इतनी लंबी हो गई है कि अपने साबिक पीरो मुर्शिद का लिहाज भी ख़त्म हो गया है। लिहाजा हर कोई मौलाना को अपने हिस्से का आईना दिखाने में मसरूफ़ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त शुरू होता है ना तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। तो यही वजह है कि ये सियासी अदाकार जिस भी आईने में मौलाना फजलुर रहमान की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उसमें इनका अपना अक्स वो नज़र आना शुरू हो जाता है और यूं इनके अपने ही हाथों इनके अपने चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है और फिर लिबादे में लिपटी असल औकात बाहर आ जाती है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने शोधा के हवाले से गैर मुनासिब गुफ्तगू क्यों की और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं या फिर ये क्या गेम खेली जा रही है, तो ये एक दिलचस्प मगर पेचीदा मौजू ज़रूर है जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन पहले ज़रा तमाचों की बात कर लूँ जिनकी वसूली में वज़ीर दिफा बाकी सब पर बाजी ले गए हैं। जाहिर है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए इन लोगों ने, याद है ना, कि मौलाना को अपना इमाम बनाया हुआ था और मौलाना ही की स्ट्रीट पावर को रेंट आउट करके ख्वाजा एंड कंपनी ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला था। और आज आप देखें कि उसी पीरो मुर्शिद को ख्वाजा आसिफ हुब्बुल वतनी और अखलाक का दर्ज देने में लगे हुए हैं। अच्छा, फिर जिन हुदूद को बुनियाद बनाकर वज़ीर मौसूफ मौलाना पर हमला आवर हुए हैं ना, उन्हीं हुदूद को मौसूफ माजी में ख़ुद कई बार पामाल कर चुके हैं। लिहाजा फिर यही हुआ और जनाब सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ की वो पुरानी तकरीर याद कराई गई जो उन्होंने मुशर्रफ दौर के आखिरी सालों में फ़ौज के ख़िलाफ़ की थी। लेकिन कहा यह जाता है कि वज़ीर दिफा भी चिकने घड़े से पानी पीते हैं और जिस तरह वो चिकने घड़े के ऊपर पानी नहीं ठहरता ना, बिल्कुल इसी तरह ख्वाजा आसिफ पर तनकीद का कहीं कोई असर नहीं होता। लिहाजा बजाय इसके कि तामीरी तनकीद पर वो अपना चेहरा देखते, मौसूफ ने आदत से मजबूर होकर अपनी उस तकरीर का दिफा पेश करना शुरू कर दिया जो कि इनको मज़ीद एक्सपोज कर गया। तो इस हवाले से मौसूफ का फरमाना है कि जब मैंने तकरीर की थी तो वो आमिर का दौर था जिसने अपना ओहदा बचाने के लिए हुकूमत का तख्ता उल्टा और अमेरिका का साथ दिया, जिसके नतीजे में आज हम दहशतगर्दी भुगत रहे हैं। मजीद ये कि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान वो MMA की शक्ल में आमिर के हलीफ और कांसा लेस बने हुए थे। अब फैक्चुअली देखा जाए तो देखें बात दुरुस्त है, जिसकी मजीद तफसील मैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से खबर में शेयर करूँगी। लेकिन उस वक्त खुद ख्वाजा आसिफ उनका क्या किरदार था, तो मुकम्मल सच पेश करने की उनको अखलाकी जुर्रत ही नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, पूरा सच ये है कि जब आइन तोड़ा गया तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ उसी आमिर की आशीर्वाद से UAE का अकामा लेकर एक टिकट पर 2 मज़े कर रहे थे। यानी कौमी असेंबली की मेंबरशिप और बैरूनी नौकरी वो साथ साथ चल रही थी इनकी, जबकि यहाँ मुल्क में जावेद हाशमी, मुशाहिदुल्लाह खान, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर कई रहनुमा वो जेलें काट रहे थे, सख्तियाँ झेल रहे थे। अच्छा, उस दौर में पार्लियामेंट कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं ना, वो ये बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ असेंबली में अपनी जमात के इन असीरान के हक़ में आवाज़ तक उठाने से गुरेज करते थे, इस डर से कि कहीं इनसे रजीम नाराज़ ना हो जाए और इनका इकामा कैंसिल ना हो जाए। अच्छा, फिर वो दिन भी आया जब उसी जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, जिसको ख्वाजा आसिफ आज आमिर कह रहे हैं ना, उनके सामने लाइन बनाकर मौसूफ ने वजारत का हलफ लिया।
تو جناب جن کی اپنی morality کا حال یہ ہو وہ بھلا کسی دوسرے کو کیا آئینہ دکھائیں گے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ بوٹ پالش سے جب تک نوکری لگی ہوئی ہے نا چپ کر کے کرتے رہیں، لیکن اس حقیقت کو آدھے سچ اور ڈسٹورٹڈ فیکٹس کے پیچھے نہ چھپائیں، اور یہ اخلاق، جمہوریت اور آئین کا چیمپئن بننے کی آپ ہرگز کوشش نہ کریں، ورنہ ہر بار منہ پر کھانی پڑے گی۔ بہرحال اب آتے ہیں ذرا دوسری سٹوری کی طرف کہ مولانا فضل الرحمان نے کیوں اور کس بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کو للکارا۔ کیا وہ ایک بار پھر مولانا صاحب استعمال ہو رہے ہیں، اور کون کون ان کو استعمال کرنے کی خواہش رکھتا ہے؟ تو ان اہم سوالوں کی جانب آنے سے پہلے ان کی گفتگو کا ایک ذرا مجموعی جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے ملک کی سیکیورٹی صورتحال کا کیا نقشہ کھینچا ہے تو مجھے اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو بڑی اچھی طرح سے یہ معلوم ہے کہ ریاست کو کشمیر سے بلوچستان اور بلوچستان سے خیبر پختونخوا تک مختلف نوعیت کے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں بیک وقت کئی قسم کی فالٹ لائنز وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں، لہٰذا ان تفصیلات کو اگنور کر کے متنازع باتوں پر غور کریں تو بنیادی طور پہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے وہ کریز سے باہر نکل کر کی ہیں۔ ایک تو شہداء کی قربانیوں کو ان کے معاوضے اور فرائض سے منسلک کیا ہے، جو میرا خیال ہے کہ بالکل ایک غلط تاثر پیش کیا ہے، کیونکہ دیکھیں نہ تو کوئی معاوضے کے لیے کوئی گولی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور نہ ہی معاوضہ وہ کسی انسانی جان کا نعم البدل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جان کو ہتھیلی پر رکھنے کے لیے قربانی کا جذبہ وہ ہونا بہت ضروری ہے، جس سے سرشار ہو کر ہمارے جوان اور جو افسران ہیں وہ ملک کا دفاع کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مولانا کی بات نہایت غیر مناسب اور نہایت ہی غیر محتاط تھی، جس کو بیان کرتے ہوئے جذبات کا پھر بالکل خیال نہیں رکھا گیا۔ لیکن جیسا کہ مولانا نے اس کے ساتھ یہ بھی باور کرایا ہے کہ حکومتوں کو لانے اور گھر بھیجنے کا اختیار وہ صرف عوام کو ہونا چاہیے، تو دیکھیں اس بات کی سچائی سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو شہداء کی قربانیوں کے پاک جذبے کو سیاست کے سائے سے دور رکھنے کی ذمہ داری صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں رہتی، خاص طور پہ ایسے ملک میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 بار مارشل لا لگ چکا ہو اور اب بھی ہائبرڈ نظام حکومت ہے۔ اس لیے شہداء کے تقدس کا احترام تو سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ تنقید کرنے والے ہوں یا جن پر تنقید ہو رہی ہو، کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ مولانا صاحب نے کئی اور باتیں بھی کی ہیں، لیکن اب ذرا آتے ہیں اس اصل سوال کی طرف کہ مولانا کی کروٹ لینے کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ تو پہلا سوال جو فطری طور پہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھلا مولانا فضل الرحمان کی باتوں میں کتنا ہی میرٹ کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح کی باتیں وہ مولانا صاحب کو اس وقت میں ہی کیوں یاد آئی ہیں؟ کیونکہ موجودہ ہائبرڈ کمبینیشن کو قائم ہوئے آپ دیکھیں نا کہ ابھی 4 سال تو بیت گئے ہیں، جس میں سے تقریباً 1 سال سے زائد عرصے تک تو مولانا خود بھی اس ہائبرڈ بندوبست کا حصہ رہ چکے ہیں، اور پھر یاد ہے نا کہ اس نظام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مولانا نے وہ 26ویں ترمیم کا ساتھ بھی دیا تھا، جس کی بنیاد پر پھر موجودہ رجیم نے انتظامی، قانونی اور عدالتی سطح پر ریاست کا مکمل کنٹرول حاصل کیا، ایسا کنٹرول کہ اب ان میں سے کسی فورم پر حکمرانوں کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ تو بھائی یہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ مولانا نے انقلابی اور باغیانہ گفتگو شروع کر دی ہے؟ تو جناب کہا یہ جاتا ہے کہ اس بغض کا آغاز وہ 2024 کے الیکشن نتائج سے ہوا، جہاں پہ مولانا کا اسٹیبلشمنٹ سے بنیادی گلہ یہ تھا کہ اگر ملک کے دیگر علاقوں میں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دیگر اتحادی جماعتوں کے لیے فارم 47 جاری ہو سکتے ہیں تو پھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کے لیے یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا، اب ان کو یہ دکھ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب اپنا حلقہ بھی ہار گئے اور بمشکل بلوچستان کی 1 سیٹ سے وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، اور پھر سونے پہ سہاگا کہ سابق اتحادیوں نے ان کے بغیر ہی آپ دیکھیں نا کہ ہنسی خوشی حکومت بھی بنا لی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکمرانوں سے بھی وہ جنرل مشرف جیسی ثقافت کی توقع لگا کر بیٹھے تھے، جنہوں نے اپنے دور میں انہیں یہ خیبر پختونخوا کی مکمل حکومت اور بلوچستان کی حکومت میں حصہ اور مرکز میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دے رکھا تھا۔ لیکن اس دھچکے کے بعد بھی مولانا اپوزیشن کے قریب نہیں گئے اور وہ وکٹ کے دونوں طرف پلے کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت کی جانب سے یہ جب پاکستان تحریک انصاف کے حصے کی خصوصی نشستیں لینے کے
لینے کا وہ جو منصوبہ تھا وہ عمل میں آیا تو اس وقت بھی مولانا کو کوئی اصول یاد نہیں آیا اور مال غنیمت میں سے انہوں نے اپنا پورا حصہ وصول کیا۔ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہمارے پروگرامز میں مولانا کی پارٹی کے کچھ لوگ جیسے کہ حافظ حمداللہ صاحب وغیرہ آیا کرتے تھے، تو ان کے سامنے میں نے یہی سوال رکھا کہ کیا یہ نشستیں لینا جائز ہیں آپ کے لیے؟ تو وہ کہتے تھے ہاں اصولاً تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ مولانا وہ کہاں کسی کی سنتے ہیں۔ بہرحال تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا نے حالات کی نبض پکڑ لی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ اپنی ایکسپائری کے قریب ہے، جس کی کچھ مزید علامات وہ میں ابھی آگے بیان کرتی ہوں، لیکن مولانا نے اب ایک ایسی پوزیشن لے لی ہے، آپ دیکھیں، جو بیک وقت تمام اہم سٹیک ہولڈرز کے کام آ سکتی ہے۔ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مسائل پر ہارڈ لائن لینے سے ان دونوں صوبوں میں ان کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ بہتر ہوگی نا، جس کا براہ راست نقصان ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو اور بلوچستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں محمود خان اچکزئی ان کو ہوگا۔ اب ظاہر ہے نا کہ مولانا کے روایتی سیاسی حلقے میں یہی دو فریق ان کے حلیف بھی ہیں۔ اب یہ صورتحال موجودہ حکمرانوں کے لیے پھر ون ون ہے، کیونکہ دیکھیں مولانا جتنی بھی سخت بات کریں نا، لیکن آپ سب کو یہ پتا ہے کہ وہ فیصلہ ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں، اور پھر دہائیوں سے حقیقی حکمرانوں کے وہ آزمودہ بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح کا پوٹینشل بینیفٹ وہ اپنے سابق اتحادیوں کو بھی فراہم کرتے دکھائی دیتے ہیں، جو خود کو عوام کا سامنا کرنے کے قابل تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا اگر وہ اقتدار سے بے دخل کیے گئے تو مولانا کی اسٹریٹ پاور کرائے پر حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں۔ تو پھر اب دیکھیں گے یہ اونٹ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن جناب اس کشمکش میں مولانا کو اپنی جو بارگیننگ پاور ہے نا وہ بڑھانے کا خوب موقع ملا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور عمران خان کی بات کرتے ہیں، جن تک فیملی کو ایک بار پھر رسائی نہیں دی گئی ہے۔ البتہ بشریٰ بی بی کو عمران خان سے 25 منٹ کی ملاقات کا موقع دیا گیا اور پھر بشریٰ بی بی کی اپنی فیملی سے بھی 40 منٹ کی ملاقات کروائی گئی، لیکن بھئی اس بات کا بھی خصوصی خیال رکھا گیا کہ پہلے بشریٰ بی بی اور ان کی فیملی کی ملاقات کروائی گئی، جس کے بعد انہیں پھر عمران خان سے ملنے کا موقع دیا گیا تاکہ عمران خان کا کوئی پیغام وہ باہر نہ جا سکے، جبکہ دوسری طرف عمران خان کی 2 بہنیں وہ جیل کے باہر انتظاری کرتی رہ گئیں، مگر انتظامیہ نے صاف انکار کر دیا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اس بار آپ دیکھیں کہ علیمہ خان وہ جیل کے باہر موجود نہیں تھیں، لیکن ان کی غیر موجودگی میں کم از کم 2 باتیں تو پھر کلیئر ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو حکومت کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ علیمہ خان وہ باقی دونوں بہنوں کو عمران خان سے ملنے نہیں دیتی، تو یہ بات یہ تو اب غلط ثابت ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا کہ اگر حکومت چاہتی تو نورین خان سے عمران خان کی ملاقات کروا سکتی تھی نا۔ اچھا، پھر علیمہ خان نے اڈیالہ آنے کے بجائے چترال میں عوامی مقامات سے پیغام جاری کیا، اور اس سے پہلے راستے میں وہ مختلف اجتماعات سے بھی خطاب کرتی ہوئی گئیں، جس سے عملی طور پہ ورکرز اور پی ٹی آئی اراکین کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ اڈیالہ آنے کے بجائے اپنے حلقے میں رہ کر سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں۔ اچھا، یہی بات ایک بار پھر نورین خان نے بھی گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر کی ہے، لیکن جناب جو پارلیمانی اراکین ہیں نا ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے کچھ زیادہ پرجوش دکھائی نہیں دیتے، اسی لیے پھر علیمہ خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ انہوں نے ورکرز پہ انہوں نے یہ زور دیا کہ عمران خان کے جائز قانونی حقوق کے لیے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو آپ ساتھ لے کر نکلیں۔ لیکن ان باتوں پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے موروثیت کی آوازیں کسنے والے وہ میدان میں آ گئے ہیں، اور اب مین سٹریم میڈیا پر ذرائع کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو قائمہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اراکین کمیٹیوں میں واپس جا کر حکومت کا بہتر احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ اب خیر احتساب تو کیا کرنا ہے، لیکن قومی اسمبلی کی 7 کمیٹیوں کے چیئرمین کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسپیکر نے ابھی تک کسی کمیٹی چیئرمین کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اسپیکر بھی ان اراکین کے ذریعے حکومت کے احتساب کا بندوبست کرے، لیکن خیر پاکستان تحریک انصاف نے اس قسم کے کسی فیصلے کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے، لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ اس خبر کی کوئی تردید بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی وہ عمران خان کی اجازت کے بغیر یہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں بائیکاٹ کی ہدایات تو انہی کی جانب سے آئی تھی نا، اور جب تک ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی،
ظاہر ہے کہ تازہ ہدایات بھی باہر نہیں آ سکتی، لیکن کسی پارلیمانی ممبر نے ان خبروں کے جواب میں اب تک ایسی کسی بات کا اعادہ نہیں کیا۔ حالانکہ جب پارلیمانی اراکین یا خیبر پختونخوا حکومت سے احتجاج کا سوال ہوتا ہے تو جناب ہمیشہ ایک سٹینڈرڈ جواب وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جی عمران خان نے اس کا اختیار وہ محمود خان اچکزئی کو دیا ہوا ہے، اور جب تک اس کے برخلاف کوئی ہدایت نہیں آتی ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ عمران خان نے تو اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کی ہدایت بھی کی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جن کے ذمے یہ کام سونپا گیا تھا، ان کی حکومت اب لگتا یہ ہے کہ وہ الٹی سمت میں اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں انہی کی راہ پہ چل نکلی ہے۔ اب اس کی ایک مثال وہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جاری کی گئی وہ صحافیوں کی ایک لسٹ ہے جن کو صوبائی حکومت کے مطابق صوبے کے مختلف سیاحتی مقامات پر 5 روزہ سیر کی دعوت دی گئی ہے، جن میں سینئر ترین ٹی وی اینکرز سے لے کر معروف ولاگرز تک کوئی 98 کے قریب لوگوں کے نام شامل ہیں۔ اب دیکھیں میں کسی اور کے حوالے سے تو بات نہیں کر سکتی، لیکن اس میں مجھ سے پوچھے بغیر میرا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ حالانکہ بنیادی اصول کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی لسٹ میں کسی کا نام ڈالنے سے پہلے بھئی اس شخص کی مرضی معلوم کی جاتی ہے، لیکن یہ تردد بھی روا نہیں رکھا گیا۔ اب نہ تو اس سے پہلے کبھی میں نے ایسے سرکاری ٹرپس لیے ہیں اور نہ ہی آئندہ کوئی ایسا ارادہ ہے، اور اس معاملے میں میرا اصولی موقف یہ ہے کہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ وہ صرف عوام پر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی حکومت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ یہ پبلک منی کو ذاتی تشہیر یا پبلسٹی سٹنٹ کے لیے استعمال کرے۔ اور ویسے بھی کیا یہ کارکردگی بلا کر دکھانے کی چیز ہوتی ہے؟ بھئی یہ تو دور سے ہی نظر آ جاتی ہے، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ سہیل آفریدی کی نوجوان قیادت کو سامنے لانے کا مقصد وہ عمران خان کے ویژن کو فروغ دینا تھا نا، اور اسی وجہ سے دیکھیں شروع میں ان کو پذیرائی بھی ملی، مگر اب ان کی حکومت بھی دیگر صوبائی حکومتوں کی کاربن کاپی ہی بنتی جا رہی ہے، چاہے وہ بلو پاسپورٹ والا معاملہ ہو یا پھر اراکین کی مراعات میں اضافے کا قانون یا پھر آزادی اظہار کو دبانے والا آمرانہ بل۔ اب دیکھیں کہ کے پی حکومت نے ہو بہو آپ دیکھیں بالکل وہی کام شروع کر دیے ہیں جو کہ دیگر صوبائی حکومتوں اور اسمبلیاں وہ فالو کرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ تو پھر ان میں اور دوسروں میں کیا فرق ہوا؟ اچھا اہم بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے یہ بلو پاسپورٹ سمیت قوانین واپس لینے اور وہ پرانے قوانین بحال کرنے کا عندیہ دیا تھا، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ معاملہ کسی کمیٹی کو ریفر ہو گیا ہے۔ بھئی ختم کرنا تھا تو یہ خود ہی کر سکتے تھے نا، اب کمیٹی کو ریفر کر دیا، یعنی کہ کمیٹی کھیلا جائے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہوگا کیا، جس کا پھر مطلب یہ ہے کہ تمام مراد کو واپس نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ عوام کو بے وقوف ہی بنایا جائے گا۔ لیکن چلیں پھر بھی دیکھ لینا کہ ان کی کمیٹی فیصلہ کیا کرتی ہے۔ لیکن جہاں تک یہ سیاحتی مقامات پر میڈیا کو لے جانے کی بات ہے تو اس کے لیے یقیناً کروڑوں روپے خرچ کیے جائیں گے، لیکن کیا ہی اچھا ہونا کہ اس پیسے کا استعمال انہی سیاحتی مقامات کو مونسون کے خطرات سے بچانے کی مد میں کیا جائے، جس کے سنگین اثرات آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سیزن میں آنے والے یہ فلیش فلڈز اور کلاؤڈ بسٹ واقعات میں ہم دیکھ چکے ہیں، جہاں درجنوں قیمتی جانوں کے ساتھ ساتھ پھر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا جو رہن سہن ہے اور روزگار ہے وہ متاثر ہوا۔ اور ویسے بھی اس بار خبریں یہ ہیں کہ پہلے سے سخت مونسون کی پیش گوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کئی ایسی جھیلوں کی نشاندہی ہو چکی ہے جو کہ کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں، لہٰذا دیکھیں اس پیسے کے اصل حقدار وہ صوبے کے وہ لوگ ہیں جو مسلسل ان موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہیں۔ بہرحال اب اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ خبر ہے کابینہ میں توسیع اور رد و بدل کے حوالے سے۔ اب دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ وفاقی وزرائے مملکت، معاونین خصوصی اور مشیران کو ملا کر کوئی 50 سے زائد اراکین پر مشتمل کابینہ میں بھئی مزید اور کیا توسیع ہوگی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بعض وزراء کو تبدیل اور کچھ کے قلمدان تبدیل ہوں گے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے نئے چہروں کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی بھی بڑھانے پر غور ہو رہا ہے، اور اس کے لیے سنا یہ ہے کہ نوجوانوں کو ترجیح دی جائے گی۔ تو چلیں اب یہ کر بھی دیکھ لیں، فرق تو ویسے بھی نہیں پڑنا، آپ زیرو میں جتنے چاہے زیرو بھی جمع کر لیں، نتیجہ جناب زیرو ہی نکلنا ہے، کیونکہ گورننس کوئی گینتی بیلچے کا کام تو ہے نہیں جو نوجوانوں کو شامل کرنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا۔ ہاں
فرق تو قیادت اور ویژن سے پڑتا ہے۔ اب حکومت کی قیادت خیر سے گزشتہ صدی کا نایاب تحفہ ہے، جس کا ویژن ہی آپ کو پتہ ہے چاپلوسی ہے۔ اوپر سے پھر کہا جاتا ہے کہ مینڈیٹ بھی اصلی نہیں ہے، لہٰذا ان کے پاس ڈھیلے کا بھی اختیار نہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر کام وہ پھر پوچھ کے ہی کرنا پڑتا ہے نا۔ لیکن وہ کیا ہے کہ دکھانے کو کچھ تو بدلنا ہے، تو اب کارکردگی تو تبدیل نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو چہرے ہی بدل کر دیکھ لیتے ہیں، شاید کچھ مزید وقت مل جائے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ ریت کو جتنی مضبوطی سے مٹھی میں بند کیا جائے گا، وہ اتنی ہی تیزی سے انگلیوں کے درمیان سے پھسلتی ہے۔ تو یہی سٹیج اب اس حکومت کی آ چکی ہے۔ اچھا، بات نوجوان وزراء کی جا رہی ہے، تو پیٹرولیم کے نوجوان وزیر کی بھی ذرا سن لیں، جنہوں نے حال ہی میں خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ پیٹرول کی قیمتوں کا موازنہ کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بنگلہ دیش سے کم اور تقریباً بھارت کے برابر ہے۔ لیکن وزیر موصوف کو یہ بتانے کی توفیق نہیں ہوئی کہ ان دونوں ممالک میں فی کس آمدنی پاکستان سے 2 گنا زیادہ ہے، اور غربت کی شرح پاکستان کے مقابلے میں وہ کہیں کم ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور اسی ریاستی بے حسی سے جڑی ایک اور خبر کا جائزہ لیتے ہیں، جس کا تعلق وہ عدلیہ سے ہے۔ اب کورٹ رپورٹرز کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ آئینی عدالت کے ججز کے برابر لانے پر غور ہو رہا ہے، جس میں اس وقت تقریباً 12 سے 13 لاکھ روپے کا فرق پایا جاتا ہے۔ 12 سے 13 لاکھ روپے کا، کیونکہ آئینی عدالت کے ججز 37 سے 40 لاکھ کے درمیان ماہانہ سیلری لیتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے ججز کی سیلری 25 سے 27 لاکھ روپے بنتی ہے، جو رپورٹ ہوا ہے۔ دیکھیں، اب اگر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے نا، تو یکمشت 40% کا اضافہ ہوگا، اور یہاں سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں 100 مجبوریاں جتا کر آپ نے دیکھا کہ بمشکل 7% اضافہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں بھئی 40% اضافے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ویسے اس پر کوئی شکایت نہ ہوتی جناب اگر پاکستان کا نظام انصاف بھی نا دنیا میں 40ویں نمبر پر ہوتا، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان انصاف کی فراہمی کے لحاظ سے دنیا میں 130ویں نمبر پر موجود ہے، اور اب انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کی جانب سے ایک تازہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، جو کہ بنیادی طور پہ ایک انٹرنیشنل NGO ہے، اور 1922 سے دنیا بھر میں انسانی، سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے۔ اچھا، اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پر رپورٹ مرتب کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس صاحبان، وکلاء، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے کل 30 نمائندوں سے رائے لی گئی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی انٹرنیشنل NGO نے وہ باہر سے ہی میڈیا کی خبروں پر کوئی رپورٹ بنا لی ہو۔ تو اب اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں عدالتی کرپشن ایک منظم شکل اختیار کر چکی ہے، جس میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا خاص کردار ہے، کیونکہ ان ترامیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی، ججوں کی تقرری، بینچوں کی تشکیل اور منصفانہ ٹرائل کے حق کو متاثر کیا ہے، اور مزید یہ کہ عدلیہ حکومت کی گرفت میں آ چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ ادارہ سیاسی مخالفین، پولیٹیکل ورکرز اور ناقدین کے خلاف استعمال ہونے والے ایک ہتھیار میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو رپورٹ ہے نا، یہ ہمارے ججز کے لیے بوم شیل سے کم نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں کسی کو کیا پرواہ ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ ہر کوئی اپنی مراد بڑھانے میں ہی لگا ہوا ہے۔ البتہ اس رپورٹ سے عمران خان کا موقف وہ ایک بار پھر ونڈیکیٹ ہوا ہے۔ اچھا، اب بات چونکہ یہ سماجی انصاف کی آ گئی ہے، تو اس سے جڑی ایک خبر کا جائزہ لیتے ہیں، جس کے مطابق کراچی کے ولیکا ہاسپٹل میں HIV آؤٹ بریک کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 120 تک پہنچ گئی ہے، اور یہ بات سندھ حکومت کی اپنی تحقیقات میں سامنے آئی ہیں، جس کا اعلان گزشتہ روز جو صوبائی وزیر ہیں سعید غنی، انہوں نے کیا ہے۔ اب یہ ہاسپٹل سوشل سیکیورٹی کے تحت چلتا ہے، اور یہ مزدور طبقے کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے عملے کی غفلت کی وجہ سے 120 قیمتی بچوں کی زندگیاں وہ تباہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب صوبائی وزیر فرما رہے ہیں کہ متاثرین کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، اور ہم ان متاثرین کی تاحیات کیئر کے لیے 2 ارب روپے کا انڈاؤمنٹ فنڈ قائم کر رہے ہیں، جس سے ان بچوں اور ان کی فیملیز کا خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ اب کوئی ذرا ان ظالموں سے پوچھے کہ اگر آپ اپنی گورننس کو ہی بہتر کر لیتے صرف، تو کیا آج ان بچوں کو یہ دن دیکھنا پڑتا؟ بتائیے، کیا یہ بچے اس طرح سے ایڈز کا شکار ہوتے؟ لیکن لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے غریب عوام کو بیمار یا بھکاری بنا کر دم لینے کی قسم کھا رکھی ہے، اور انہیں اقتدار کی ایسی ہوس ہے کہ توبہ، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو اسی سے جڑی اب اگلی خبر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور گزشتہ روز پتہ یہ چلا کہ بلاول بھٹو کشمیر الیکشن مہم کے لیے اچانک
وہ مظفر آباد پہنچ گئے ہیں، جہاں روانہ ہونے سے پہلے ایوان صدر میں ان کی ملاقات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری ملاقاتیں یہ کشمیر میں اقتدار کے حصول کے لیے ہیں۔ اب کہنے کو تو سندھ، جی بی اور بلوچستان میں اسی پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی، لیکن نہ تو سندھ کے بچوں میں ایڈز کے پھیلاؤ پر کسی کے کان پر جوں رہیں گی، اور نہ ہی بلوچستان میں معصوم لوگوں کی ہلاکتوں پر ان کا دل پسیجا، جہاں کئی مظاہرین اب بھی اپنے پیاروں کی لاشوں کو لے کر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو چوتھی حکومت کے حصول کے لیے وہ آزاد کشمیر پہنچ گئے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے کیا بیان دیا کہ آزاد کشمیر میں ایم کیو ایم اور الطاف حسین والی سیاست نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب دیکھیں، یقیناً کوئی بھی پاکستانی وہاں پر ایسی سیاست کی خواہش تو نہیں کرے گا نا، لیکن بلاول صاحب پہلے آپ اس بات کا تو جواب دے دیں کہ آپ کی چند ماہ کی حکومت میں آزاد کشمیر جیسا پرامن علاقہ یہ کراچی جیسی شٹر ڈاؤن ہڑتالوں اور پرتشدد ماحول میں کیسے بدل گیا؟ بتائیے نا کہ اگر وہاں کے حقیقی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر اور ہارس ٹریڈنگ کر کے وہاں کی حکومت پر قبضہ نہ کیا جاتا تو کیا یہ دن دیکھنے کو ملتے؟ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور آخر میں ذرا یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی پیش رفت کو شامل کرتے ہیں، جس کی لیڈرشپ کے جوتوں میں ایک بار پھر دال بٹنا وہ شروع ہو گئی ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ موجودہ حکومت کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے ڈنڈے کے زور پہ بھان متی کا یہ کنبہ جوڑا گیا تھا نا، لگتا ہے کہ وہ ضرورت اب قائم نہیں رہی، کیونکہ پہلے مصطفیٰ کمال اور آپ نے دیکھا کہ خالد مقبول صدیقی کے درمیان لفظی گولہ باری جاری تھی، اور اب اس میں وسیم اختر بھی کود پڑے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم تباہی کی طرف جا رہی ہے اور ہم خود بٹے ہوئے ہیں، لہٰذا سڑکیں تو بھول جائیں۔ اچھا، پھر انہوں نے مصطفیٰ کمال کے اوپر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو پارٹی کو فارغ کر رہے ہو، جلسوں میں پارٹی کے ذمہ داروں کو لتاڑ رہے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب پھر مصطفیٰ کمال کی جانب سے آیا۔ ایک تو انہوں نے الزام عائد یہ کیا کہ وسیم اختر کو گورنر سندھ بننے سے خالد مقبول صدیقی نے رکوایا تھا۔ اچھا، دوسرا، شہری علاقوں کو حقوق دلانے کے نام پر انہوں نے سندھ حکومت کے خلاف یک طرفہ طور پہ احتجاجی تحریک کا اعلان بھی کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ عام حالات میں وفاقی حکومت کے اتحادی کے خلاف کوئی وفاقی وزیر وہ دیکھیں احتجاجی تحریک کا اعلان تو نہیں کر سکتا نا، جس سے پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے حسب روایت ایک بار پھر ایم کیو ایم کی ری برانڈنگ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔